बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ जो है मंडे हमेशा एक बात करती हूँ कि जब भी अपने वीकेंड का आगाज़ करें तो हमेशा एक अच्छी सोच के साथ जो है, पॉजिटिव सोच के साथ जो अपने दिन का आगाज़ करें, ताकि आप अपने दिन भर के जितने भी काम हैं वो अच्छी सोच के साथ जो है वो आप उसको निभा सकें। इसी के साथ अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो अभी तक शदीद गर्म है। यकीन करें कल भी इतनी शदीद गर्मी थी, हालांकि नवंबर आने वाला है लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक मौसम जो है वैसे का वैसे ही है, गर्मी वैसे ही बरकरार है। लेकिन इस बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमेशा ये मैं बात करती भी रहती हूँ कि अच्छी ग़िज़ा और अच्छी जो है सेहत वो इंसान को हमेशा जो है तंदुरुस्त भी रखती है और इसके साथ हमेशा आपकी जो सोच है वो भी बेहतर रहती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज नवीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ जो है वो इनका सहाफत के साथ भी गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपके शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जो हमारे रूही के एंकर पर्सन है हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, एक तो हमेशा हम देखते हैं कि हमारे शहर के कितने मसाइल हैं, वहीं पर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन जो है वो कत्ल के वाक़यात देखते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि चोरी डकैती के वाक़यात भी हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो हमारी पुलिस है, हमारी इंतज़ामिया है, वो किस तरीके से अपनी रोल प्ले कर रही है, क्या क्या एक्टिविटीज़ जारी हैं कि इस क्राइम को रोका जा सके, क्योंकि ये क्राइम जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतने उसके नुकसानात भी, उसके जो नताइज हैं वो बहुत बुरे हो रहे हैं। तो इस हवाले से जानेंगे। इसके साथ ही जो है हम आज जो है नवीद शाह साहब से जानेंगे। इस टाइम कश्मीरियों के हकूक़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमेशा हम बात करते हैं कश्मीर के लोग जितना सफ़र कर रहे हैं, आज़ादी की जो एक जंग लड़ रहे हैं, हम तो एक बात करते हैं कि आज़ाद मुल्क हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, हर तरह की आज़ादी है, लेकिन जो लोग इस टाइम जो है एक कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी से ना ही आप नमाज पढ़ सकते हैं, ना ही आप अपने दीन के हवाले से आपकी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, ना स्टडीज़ हैं, मतलब हर तरीके से जो है उनके जो राइट्स हैं उनको वहाँ पर जो है हिंदुस्तानियों की तरफ से बिल्कुल वहाँ पर कब्ज़ा है और उनके राइट्स जो हैं उनको नहीं मिल रहे। आज भी हम उनके साथ तो खड़े हैं, लेकिन उस हवाले से जो है हम क्यों नहीं आज तक इसको आज़ाद करवा पाए, क्या हमारी जो है इस टाइम मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए, तो ये आज हम जानेंगे। सियासी सूरत हाल पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बहन आसमा आपका, रूही टीम का। कश्मीर पहले दिन से एक हल तलब मसला था, है और इसे जल्द अज जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बानी पाकिस्तान हैं हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो कॉल है वो ये है कि अगर आपने तक़सीम हिंद को पूरा करना है तो वो कश्मीर की आज़ादी या कश्मीर के पाकिस्तान के साथ मिलने तक वो नामुकम्मल एजेंडा है, वो मुकम्मल नहीं है। तो पहला तो ये हो गया कि फ्रॉम द डे फर्स्ट ये तय हो गया कि ये हमारा सबसे ज़्यादा कोर इशू और अहम मसला है। ये मसला क्यों क्रिएट किया गया? ये मसला इसलिए क्रिएट किया गया कि जब पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी तो एक बात जहन में रखनी चाहिए हमें कि हमारे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म तने तनहा इस महाज पर लड़ रहे थे। अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ हमारे ही मुसलमान उधर जाके खड़े हो गए, उनके साथ मिल गए, या शायद उनकी नज़र में शायद ये नज़रिया ठीक नहीं था। नज़रिया, दो कौमी नज़रिया जो था, ये बहुत मुश्किल से लोगों को आज जाके समझ में आ रहा है। आज जब हम हिंदू तवा और हिंदुओं की एक बदतरीन शक्ल देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि हज़रत कायद आज़म ने उस वक्त ये सोच उनकी भांप ली थी, वो चेहरा भांप लिया था, दूरंदेशी थी कि ये हिंदू कभी भी मुसलमान को अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये हिंदू कभी भी नहीं चाहेगा कि मुसलमान तरक्की करें, तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में, समाजी मैदान में, माशरती में, हर तरह से उसकी कोशिश थी कि मुसलमान को डिप्रेस किया जाए,
اس کو دبایا جائے، اسے مغلوب رکھا جائے، اور ان سے جو 1000 سال تک کی غلامی ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ یہ جو 1000 سال سے زائد کی غلامی کا ان کے دل و دماغ پہ ایک چھایا ہوا تھا نا خوف، اس خوف نے انہیں اتنا ڈپریس رکھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان یہاں پر مغلوب رہیں۔ اس کا نتیجہ جب نکلا تو سب سے پہلے تو حضرت قائد اعظم کو یہ پاکستان کی جنگ اکیلے لڑنا پڑی، جبکہ ہندو وہاں پر اکٹھا ہو کر لڑ رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی کئی ریاستیں جو کہ ہمارے ساتھ مل سکتی تھی اور جو ملنا چاہتی تھی، ہندو نے بزور شمشیر، بزور بندوق، بزور طاقت، بزور کانسپریسی، بزور سازش ان تمام ریاستوں کو جو پاکستان کے ساتھ مل سکتی تھی انہیں اپنے ساتھ زبردستی ملا لیا، جس میں حیدرآباد، دکن، گجرات کی مثال بڑی واضح ہے۔ اب ان علاقوں کے اگر ہم ریاستی وہ بادشاہوں کو دیکھیں، جو ریاستی نظام تھا، پرنسلی اسٹیٹ تھی، ان اسٹیٹس کے جو اس وقت کے راجہ تھے وہاں کے، ان کے خیالات پاکستان کے ساتھ تھے۔ کشمیر میں عوام کے خیالات پاکستان کے ساتھ تھے۔ مہاراجہ کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو جس وقت اس نے دیکھا کہ مسلمان وہاں پر اس کو نیست و نابود کر دیں گے تو وہ بھاگا، اور اس دوران میں اس نے جا کے مدد مانگی۔ اس کا مدد مانگنا بھی درست نہیں تھا، تمام طرح سے وہ تمام جو معیار تھا اس پر کشمیری حق خود ارادیت، استصواب رائے، اس فارمولے کو جب اپنا لیا دونوں ممالک نے، تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کسی بھی طریقے سے جب بھی کبھی ہوگا کشمیر کا فیصلہ تو اس کا فیصلہ اس کے عوام کریں گے۔ اب جب ان کے عوام کا فیصلے کی باری آئی تو کیا ہندو کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمارے جو کشمیری عوام ہے ان کو، جو اکثریت میں موجود ہیں، ان کو اقلیت میں بدلنے کی خاطر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ وہاں کے تمام، دیکھیں یہ تقریباً 2.5 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ایک ایریا ہے۔ اب انہوں نے وہاں کی اقلیت کو اکثریت بنانے کا جو فارمولا تھا وہ کیا تھا کہ اسپیشل سٹیٹس تھا جو اقوام متحدہ نے دیا ہوا کہ وہاں پر غیر کشمیری کوئی بھی آباد نہیں ہوگا، غیر جو مسلم آبادی ہے اس کے تناسب میں جو موجود ہے وہی رہے گا، وہاں سے ہندو آباد نہیں کریں گے۔ لیکن اس سٹیٹس کو بھی 5 اگست 2019 کو جا کے بدقسمتی سے آج وہاں پر ایک ایسا راج نافذ کیا گیا کہ پورے کا پورا کشمیر ایک پوری جیل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہاں پر ہندو آبادکاری بڑی تیزی سے کی جا رہی ہے تاکہ وہاں کی جو متناسب نمائندگی ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر ہندو آبادی کو آباد کر دیا جائے اور ان کے کشمیریوں سے ان کا بنیادی حق سلب کر لیا جائے۔ وہاں پر رجسٹری نہیں ہو سکتی کسی غیر کی، وہاں پر رجسٹریاں اب ہو رہی ہیں خصوصی سٹیٹس ختم ہونے کے بعد۔ اچھا، کیونکہ کل جو ہے 27 اکتوبر تھا تو اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اس وجہ سے جو کہ ہم نے دیکھا کہ 27 اکتوبر 1947 کو جو ہے ہندوستان نے قبضہ کیا کشمیر کے اوپر، جس کی وجہ سے جو ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے حق کی اور ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور کتنی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں، کتنے بچے شہید ہو چکے ہیں، کتنی خواتین کے ساتھ زیادتی کی کہ اس قدر میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی جیلوں کا شمار کیا جائے کہ جیلیں دنیا کی سب سے بڑی کون سی ہیں، تو ایک اس وقت دنیا میں ایک غزہ ہے اور ایک کشمیر ہے۔ پتہ نہیں اقوام متحدہ کی آنکھیں کب کھلیں گی، پتہ نہیں اسے کب دکھے گا کہ یہاں پر کتنا بڑا ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ایک طرف یہود نے، ایک طرف ہنود نے، دونوں نے مل کر، دیکھیں یہ صرف بچوں کی شہادت یا نوجوانوں کی یا بزرگوں کی یا خواتین کی شہادت یا زیادتی کے واقعات سے متصل نہیں ہے، دراصل یہ آزادی کی اس سانس کو بند کرنے کی، اس تحریک کو کچلنے کی ایک کوشش ہے جس میں ان کی پہلی اور آخری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کی آواز کو دبا دو، ان کو ڈراؤ، ان کو اتنا ڈپریس کر دو کہ یہ اپنی آواز ہی نہ بلند کر سکیں۔ لیکن میں داد دوں گا کہ آج 74-75 برس گزرنے کے باوجود بھی آج ان کی کشمیریوں کو آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 1 صدی ہونے کو آئی،
مگر ان کی آواز ویسی ہی توانا ہے. اگر ان کے علی گیلانی صاحب میں وہ آواز تھی تو آج کے وہاں کے برہان الدین وانی سے لے کے آج کا بھی جو بچہ وہاں جنم لے رہا ہے وہ بھی کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. بالکل جی، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو ہے حسن سے جانیں گے. حسن، کرائم کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. اس ٹائم جس طریقے سے کرائم بڑھ رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ. فرسٹ آف آل کرائم کے حوالے سے بات کریں، دیکھیں کرائم میں ایک فیکٹر یا ایک ایلیمنٹ نہیں ہوتا. کرائم میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں کہ بہت سارے ایلیمنٹس، بہت سارے فیکٹرز سامنے بھی ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا کرٹن بھی ہوتے ہیں. صرف اگر ہم یہ کہیں کہ کرائم کسی ایک اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، کوئی ایک اسپیسیفک ریزن نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. میں اسپیشلی اور اسپیسیفکلی اگر میں جنوبی پنجاب کی بات کروں، جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا خطہ ہے جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ہنر بھی ہے، ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے. کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے؟ لیکن آن دا ادر ہینڈ ہمارے ہی ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ کرائم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ریشو ہمارے ساؤتھ پنجاب کی کافی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس میں جو سب سے پہلی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا آبادی تو بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس اس طرح سے کمانے کے وسائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، سارے کھانے والے تو ہیں لیکن کمانے والا کوئی نہیں ہے ان کا. یہ کمانے والا ایک شخص ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں وہ ان کی اتنی پوری ہی نہیں پڑ پاتی، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نیگیٹو ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے اور لوگ ڈی ٹریک اور ڈی ریل ہو جاتے ہیں. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا پیئر گروپ، ہمارا سراؤنڈنگز، ہمارا سرکل، اسپیشلی ہمارا فرینڈشپ سرکل جن میں ہم لوگ ریگولر بیس پر اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے انسان کو پازیٹیو لے کے جانے کی طرف یا نیگیٹو لے کے جانے کی طرف. ہمیشہ کہا جاتا ہے پرسن از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس، کہ آپ اگر کسی شخص کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر کسی ایک بندے کی کمپنی کسی اچھے شخص کے ساتھ ہے یا اس کی کمپنی میں سپوز کر لیں دینی کیٹیگری کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جنہیں اچھے برے کی پہچان ہے، شاید وہ بندہ اس طرح سے ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا جس طرح سے ایک بندہ جو ایک ایڈکٹس لوگوں کی کیٹیگری میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا ایسے لوگوں کی کیٹیگری میں اٹھتا بیٹھتا ہے جس میں لوگ فلیکس کرتے ہیں. مینز ان کی بیس کچھ نہیں ہے لیکن فلیکسیبلٹی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں اس ٹائم فارچونر ہے، ہمارے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ ٹائپ آف بنگلو وہ شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے امیر ہیں. یعنی وہ ایک جو اورا کریٹ کیا ہوا ہے، اس اورا اور اس ایک ببل گم کو دکھانے کے لیے وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو ڈی ٹریک اور ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں جس سے بہت سارے نوجوان نیگیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں. جس پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں میں اور ہمارے اس خطے پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اگر میں کچھ پچھلے کیسز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں جس میں ملتان کا ایک بڑی ہائپ جس میں ملی کیس کو جو ہمارے یہاں کچہری چوک پر فائرنگ ہوئی جس میں ایک کپل مرڈر ہو گیا، اس کے کچھ ہی پورے ایک ہفتے بعد یعنی 2 تاریخ کا وہ واقعہ تھا، 2 اکتوبر کا، 9 اکتوبر کو واقعہ ہوا، ٹیچر کا مرڈر ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اب میں جب بھی پروگرام کے لیے ملتان یا آؤٹ آف اسٹیشن جاتا ہوں تو آپ بلیو کریں کہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں کوئی بڑی عمر کا یا بالکل بچے جس طرح سے کرائم میں ملوث ہوں. آپ میکسیمم کیسز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اس پر ریسرچ ورک کر کے دیکھ لیں، آپ کو میکسیمم وہ لوگ نظر آئیں گے جو نوجوان ہوں گے. بیسیکلی اس میں ہمارے بہت ساری چیزوں کے لوپ ہولز ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری وہاں پر مس کر رہی ہیں جہاں پر بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جس میں سب سے پہلی چیز تو میں کہنا چاہوں گا ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ایک صرف بزنس ہبز بن چکے ہیں. اس میں کبھی بھی نہیں بتایا جاتا بچوں کو کہ آپ کی مورل ویلیوز کیا ہیں، آپ کے ایتھکس کیا ہیں. سیکنڈلی بلکہ اس سے بھی اگر میں فرسٹ سٹیپ پر آپ کو بات کروں تو اس پر فرسٹ سٹیپ آتا ہے ہمارا گھر. وہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو بنانے میں 4 ہی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کے گھر یعنی آپ کے ماں کی گود، آپ کے گھر کی تربیت. سیکنڈلی ہوتا ہے آپ کا انسٹیٹیوشن. تھرڈلی ہوتا ہے آپ کا پیئر گروپ. اور چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے آپ کے سراؤنڈنگز. ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی کو بنانے میں کوئی 5ویں چیز
کردار ہی ادا نہیں کرتی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہ ان 4 چیزوں میں سے ہماری سوسائٹی کے نوجوان اور ہم لوگ کس جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں. یعنی اگر گھروں کے حالات دیکھ لیں تو اگر بچے کو گھر میں ہی نہیں سکھایا سمجھایا جائے گا کہ آپ کے لیے بیٹا پازیٹیو چیز کیا ہے, نیگیٹو چیز کیا ہے, اگر گھر میں ہی بتایا جائے گا کہ آپ جھوٹ بول کر آپ اگر جیت سکتے ہیں, دس از اے ویری رائٹ وے, تو بچہ کبھی بھی آگے چل کر سچ بول کر ہار کو تسلیم نہیں کرے گا, بلکہ وہ جھوٹ بول کر ہمیشہ جیت کو گلے سے لگائے گا. اگر آپ کو گھر سے ہی بتایا جائے گا کہ بیٹا آپ کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, بلکہ آپ کو پاکٹ منی تو آج مما نے 50 روپیز دی تھی اور آپ یہ 70 روپیز کی چیز کہاں سے لے کر آئے ہیں, جب تک اس 20 روپے کا احتساب نہیں کیا جائے گا گھر میں, اس وقت تک بچے کو پتہ نہیں چلے گا کرپشن کیا ہے اور میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. پھر اس کے بعد تو چل کر پھر اس کے بعد آپ کے اسکول میں آپ کا آدھے سے زیادہ ٹائم آپ کا اسکول میں گزرتا ہے. ٹیچرز, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹیچرز کس جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں. آیا ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں کوئی ایک مورل ایکٹیویٹیز, مورل لیسن یا ایتھکس کا کوئی لیسن دیا جاتا ہے؟ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں سروائیو کس طرح سے کرنا ہے؟ آیا بچوں کو, ایون کہ اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو یہ تک بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. ایون کہ اب کی ہماری نوجوان نسل کو تو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ بڑے کو کس طرح سے مخاطب کرنا ہے, بڑے کو آپ کہنا ہے یا تم کہنا ہے. ہمارے بچوں کو تو صرف یہی چیز پتہ ہے کہ بڑے کو بھی تم کر کے بلانا ہے اور چھوٹے کو تو ویسے ہی تو تڑاک کر کے بلانا ہے. ہمیشہ ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ تربیت کا جو فقدان ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہر جگہ اب نظر آ رہا ہے. بالکل. اچھا, اور جب تک میڈم سوری انٹرپٹنگ یو, جب تک اس چیز کو انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا ہماری سوسائٹی درست سمت کی طرف نہیں جا سکتی. جب تک اس چیز کو باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہمارے معاشرے میں کرائم ختم نہیں ہو سکتا. کرائم ہمیشہ اس وقت ختم ہوگا جب ہم اپنے اینڈ پر اپنی باؤنڈریز میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ کہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, میرا میرٹ جو ہے, میرے میرٹ کی ڈیفینیشن علیحدہ ہو جس میں کسی کا حق مار لوں, تو اس وقت تک میں کرائم کو ختم نہیں کر سکتا اور میں کبھی بھی بلیم سوسائٹی کو نہیں دے سکتا. اچھا, پھر کرائم کے ریزنز میں ہم جب جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی آگے جو ہے وہ بڑے کرائم کی طرف لے کے جاتی ہیں. مطلب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہیں, اس پر اگر آپ کو کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جا رہا تو دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی بھی, اگر کسی کی جان لینا پھر لوگوں کے لیے بڑا آسان تھا, جس طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے. جیسے وہ ٹیچر والا ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو معاملہ نکلا, ظاہر سی بات اس کے پیچھے ریزنز بہت ساری ہوں گی, اب تفتیش ہو رہی ہے تو اس میں بہت سارے معاملات سامنے آ بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے کہ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے, عدم برداشت جو ہے نا وہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو ہے وہ بالکل بھی کسی بھی حوالے سے چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. اساتذہ بھی کم ہو گئے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پہلے سمجھایا کرتے تھے کہ برداشت کیسے کرنا ہے. ہمیں تو ایک واقعہ سنایا ہمارے بزرگوں نے کہ ہمارے جو استاد تھے وہ بتا رہے تھے کہ بیٹا ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں غصہ ہے نا تو جس بھی بات کا غصہ ہے اس کا جواب آپ نے اگلے دن دینا ہے. تو اس بچے نے عمل کرنا شروع کر دیا اس پہ, اور پتہ یہ لگا کہ جب اگلے دن اس بات کا جواب دینے لگتا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ کہتا میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ تو فضول سی بات ہے. تو اس کا ایٹ دی اینڈ نیچرل یہ نکلا کہ اگر آپ اس وقت کریکٹلی رسپونڈ نہیں کرتے نا کسی بھی ناگوار بات کا تو ایکچولی وہ معاملہ گزر جائے گا, اور جب گزر جائے گا آپ کو لگے گا یار ایسی اس نے تو فضول بات کی ہے. لیکن اگر آپ اسی وقت اس بات کا ریباؤنڈ کر دیتے ہیں اور اپنا غصہ دکھا دیتے ہیں اس بات کو بڑھا تو وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. یہ جو ٹیچر والا واقعہ بھی جو ابھی انہوں نے شیئر کیا بالکل صحیح بتایا. وہ آپ دیکھیں گے عدم برداشت کیا ہے کہ آپ کو انکار برداشت نہیں ہو رہا کسی کا. بالکل کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی پرنس ہیں, آپ کوئی فرعون ہیں, آپ قارون اولا کے زمانے سے ہیں کہ آپ کو کوئی اگر انکار کرے تو آپ کی اتنی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. ہر کسی کا رائٹ ہے, جینے کا حق ہے. کوئی بھی کسی بھی صنف سے کسی بھی شعبے سے تعلق اگر رکھتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا رائٹ ہو گیا کہ آپ اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیں. تو یہ جو یہ واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری انائیں
کچھ ہمارے قد سے بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہیں، جس کا نتیجہ ایسے ایسے کرائمز کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ اور سر اس میں یہ چیز بھی ایڈ آن ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو اپروچ کر رہے ہیں تو ہم اگر یہ رائٹ رکھ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپروچ کر رہے ہیں تو ہمیں انکار سننے کی بھی ہمت رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ تاب ہونی چاہیے کہ اگر میں اس بندے کو اپروچ کر رہا ہوں تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں، آئیدر یس آئیدر نو۔ اگر یس کر دے تو میری عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، آئیدر اگر وہ نو کر دے تو میری سٹینڈنگ کیا ہوگی۔ جی بالکل ایسے ٹیچر والے جو معاملہ ہوا ہے اس میں میرے خیال میں بہت سارے معاملات سامنے آئے ہیں، کچھ پرسنلی بھی ان کے پرسنل لیول پہ یہی بات سامنے آئی تھی تقریباً، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی اس بات کو کوئی اتنا برا سمجھنا چاہیے، وہ خاتون کا حق ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ تو مطلب ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ پہلے تو ہم لوگ معاملات یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے دن دہاڑے بچے اسکول جا رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے بچوں کے سامنے ہی جو ہے وہ ٹیچر کو مارا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک خوف سا پھیل گیا کہ گلی میں آپ نے، اور اس کو جسٹ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، جس اس کا موبائل لیا اور وہ بھاگ گیا ہے۔ اس میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ بیسیکلی ہم لوگ یہ پروگرام کیا ہم نے تو میرے ذہن میں سب سے پہلا جو بیسک کویسچن تھا جو کہ ناظرین کے بھی ذہن میں ہوگا کہ اگر ان کا پرسنلی میٹر تھا تو وہ موبائل اٹھا کر کیوں بھاگا، تو یہ چیز میں نے بھی ڈسکس کی۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز سامنے آئی وہ یہ، انفیکٹ وہ ان کا کوئی آج سے تعلق نہیں تھا، وہ پچھلے 11-12 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ لڑکی کا والد اور لڑکے کا والد ایک جگہ پر جاب کرتے تھے، وہاں سے ان کے فیملی ٹرمز بھی تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ انفیکٹ وہ جو خاتون تھی مقتولہ صفورہ، وہ آج سے 10-1 سال پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کی ایک 7 سالہ بچی بھی ہے۔ تو اب وہ اپنے فرسٹ ہسبینڈ سے کہیں میرا خیال میں وہ طلاق لینا چاہ رہی تھی، وہ موو آن کرنا چاہ رہی تھی، تو یہ بار بار اسے فورس کر رہا تھا کہ آپ اگر طلاق لیں گی آپ نے کہیں اور شادی نہیں کرنی، آپ نے کرنی شادی میرے سے ہی ہے، نہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو ان ریٹرن آ کر کیا کروں گا، میں ان ریٹرن آ کر آپ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو اس نے کہہ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ تو وہ لڑکا اس وقت ایک جگہ پر جاب کر رہا تھا، وہاں سے وہ رات کو روانہ ہوتا ہے، رات پوری وہ ٹریول کرتا ہے، صبح کے ٹائم آ کر وہ جس جگہ سے اس لڑکی صفورہ نے گزرنا تھا اس کے سامنے ایک پارک تھا، وہ وہاں پر باقاعدہ طور پر آ کر بیٹھا رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی یہاں سے صفورہ گزرے گی، میں اسے اپروچ کروں گا، اگر اس نے انکار کیا تو میں اس کا مرڈر کر دوں گا۔ وہ پری پلان طریقے سے آیا تھا، یعنی وہ مینٹلی پریپیئر ہو کر آیا تھا کہ اس نے مجھے انکار کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں طلاق لینے کے قریب ہوں اور میں نے نیکسٹ موو آن ہونا ہے، میں شادی کروں گی، اگر اس نے مجھے انکار کر دیا میں اس کا مرڈر کر دوں گا۔ اور سیم وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوتی ہے اس میں کلیئر یہی نظر آتا ہے کہ پہلے سے ایک دوسرے کو کیچ کر رہا تھا وہ لڑکا اس کی ریکی کرتا ہوا اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا، ڈسکشن کرتے کرتے کوئی ان کی بات ہوئی ہے، اس نے اسے فائر کیا ہے، فائر کر کے اب موبائل وہ اٹھا کر کیوں گیا ہے؟ موبائل وہ اٹھا کر اس لیے گیا کیونکہ کنٹینیوسلی یہ دونوں آپس میں رابطے میں تھے، تو اسے پتا تھا کہ میں اگر یہاں سے موبائل چھوڑ کر جاؤں گا تو مجھے فوراً میں ٹریس ہو جاؤں گا۔ وہ موبائل لے کر جاتا ہے اور تھوڑا سا ہی آگے جا کر وہ موبائل کو بند کر دیتا ہے، دین اس کے بعد وہ یہاں شہر سے بھی فرار ہو رہا تھا، لیکن وہ پکڑا گیا، ہو چکا تھا، دین اس کے بعد ریڈز ہوئی ہیں، دین اس کے بعد وہ پکڑا گیا۔ یعنی اس پورے کیس میں بھی بہت ساری کمپلیکسٹیز تھیں۔ وہ لڑکا اس ٹائم جب اس نے مرڈر کیا ود ماسک مرڈر کیا ہے، دین آگے چل کے اس نے شرٹ بھی چینج کی ہے، اپنی ماسک بھی اتارا ہے، بال چال اس نے سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس نے اپنا حلیہ بھی چینج کرنے کی، یعنی اتنا کریمنل مائنڈ وہ تھا کہ وہ باقاعدہ پری پلانڈ طریقے سے وہ آیا، پری پلانڈ طریقے سے آنے کے بعد اس نے مرڈر کیا، دین اس کے بعد اس نے چینج کیے، اپنے آپ کا حلیہ چینج کرنے کی کوشش کی۔ اچھا اس میں ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن چلتی ہے کہ نوجوان ہماری جو ہے وہ اتنی تیزی سے کیوں اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا، ہماری موویز جو ہمارے، اچھا اس میں بھی تو موسٹلی ہمارے کرائم ہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور کرائم سے بچنے کے طریقے بھی دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمیں کس طریقے سے بچنا بھی ہے۔ بچوں کو فیسینیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ویلنش کیریکٹرز جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، یہ بالکل ایسا بہت نیگیٹو اپروچ، بلکہ گیمز جو آ چکی ہیں ان میں بھی کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں۔ وہ جو پب جی آئی تھی اس سے کتنے بچوں کا نقصان، بچے نے اپنے پیرنٹس کو مار دیا تھا، یہ جو ہم نے دیکھا گیم کے لیولز کو پورا کرتے ہوئے۔ اس میں مزید بھی بات کریں گے۔
اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جہاں پر کرائم کی بات ہو رہی ہے وہیں پر ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے کشمیری ہیں وہ اپنے رائٹس حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اقوام متحدہ کی ہم بات کر رہے تھے، اس ٹائم تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہم اگر فلسطین کا حال بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں دیکھیں کتنا ایک دل دہل جاتا ہے وہاں کے جو حالات دیکھتے ہیں. اچھا، ہم لوگ پہلے کشمیر کی بات کرتے تھے، کشمیر میں سیم اسی طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں اور ہم لوگ تب بھی جو ہے خاموش رہے اور آج بھی خاموش ہی ہیں. کوئی اس طرح سے خاص کوئی ہماری طرف سے کوئی پالیسیز یا ہماری کوئی پلاننگز یا کوئی ایکٹیویٹیز اس طریقے سے نہیں چل رہی. ہم تو اپنے اتنے مسائلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ آج تک ان سے نہیں باہر نہیں نکل پا رہے. بالکل، دیکھیں جی، ظاہر ہے ہم کوئی ترقی یافتہ ملک تو ہیں نہیں کہ ہم آئیڈیلائز کریں. دوسری طرف بھی حال تقریباً ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم درس و تدریس کے معاملے میں بھی بہت پیچھے رہ گئے بدقسمتی سے. ہم نے آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کو ویسے نہیں کیا جیسے دوسری دنیا کر رہی ہے. اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اگر آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کے سامنے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ہم قابلیت بھی رکھتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کو، یہ جو لفظ ہے ہندوستان، پہلے تو اس کو درست کر لیں تاریخی طور پر کہ یہ تقسیم ہند سے پہلے تھا. اب وہ بھارت ہے، ہم پاکستان ہے، ہندوستان ختم ہو چکا ہے. وہ زبردستی کا بناتے ہیں. نمبر 1، بھارت نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ یوں سمجھے کہ شرارت بازی بھی کی ہے اور ان کے ساتھ الجھاؤ کی کیفیت بھی پیدا کی ہے، جنگی صورتحال بھی پیدا کی ہے. صرف پاکستان نہیں ہے، ان کے بارڈر جس ملک کے ہیں ان سب ممالک میں اس کی شرارت، ان کی جو یوں کہہ لیجیے غنڈہ گردی، وہ ویسی ہی قائم ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم کم از کم ان متاثرین کو ہی ساتھ ملا لیں، اپنے ایک مؤثر آواز بنے. آپ برما سے سٹارٹ لے لیں، آپ اس کے بعد سری لنکا میں آ جائیں، آپ ایون بنگلہ دیش چلے جائیں جو ابھی بھی ریسنٹلی سارے واقعات ہوئے ہیں، ان کے پیچھے تمام سازش کا تانا بانا آپ دیکھیں انڈیا سے بنا جا رہا ہے، دہلی اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے. آج بنگلہ دیش کو جب صحیح معنوں میں آزادی ملی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں، انہوں نے ہاتھ ملایا ہے. تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ بھارت کو ہے، باقی کسی دنیا کے ملک کو تکلیف نہیں. سب سے اہم ملک اس کے بعد بچ جاتا ہے چین، چائنا. آپ ان کے ساتھ انریسٹ دیکھ لیں، کہاں کہاں پر نہیں ہے. سکم کے بارڈر پر ان کے ساتھ جنگ ہے. اسی کشمیر کے معاملے پر دیکھ لیں، کشمیر میں کلیمنٹ چین بھی ہے اور انہوں نے اپنے حصے کا کشمیر بزور شمشیر لے لیا ان سے، اور آج وہاں پر ان کا قبضہ ہے. باقی جو کشمیر سے متصل ایک بہت اہم وادی ہے لداخ وادی، وادی لے جس میں آتی ہے، وادی لے بھی کس کا کلیم ہے؟ چین کا. ہمارا جو کشمیر پر کلیم ہے اس کو چین تسلیم کرتا ہے. یہ سب ممالک کے ساتھ شرارت بازی اور یہ ان کی بنیادی شست میں شامل ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی کو سکون سے نہیں رہنے دیتے. کشمیر پر قبضے کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی دریا ہیں ان کا سرچشمہ کشمیر ہے. ہمارے بانی پاکستان نے کیوں کہا تھا کہ یہ شہرگ ہے ہماری؟ شہرگ اس لیے کہ تمام پانی کے سرچشمے وہیں سے نکل رہے ہیں. آپ کے 5 دریا جن پر بدقسمتی سے اس وقت کنٹرول کشمیر کا آ چکا، انڈیا کا آ چکا کشمیر کے ذریعے. بگلیہار ڈیم چناب پر بنا لیا جس کی اجازت نہیں تھی لیکن انہوں نے بنا لیا زبردستی. کتنی زبردستی انہوں نے بہت ساری ہمارے اس میں واقع ہیں کہ اپنی طرف سے جو ہے قبضہ کر لیا اور وہ قبضہ کر کے اور ہمیں یہاں بنانے نہیں دیتے. جی، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسمہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. یحییٰ ہیں جی کراچی سے. پہلے تو دونوں مہمانوں کو سلام ہو. اور دیکھیں جو کشمیر کا ایشو ہے وہ تو ہم بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم یقیناً ہمارے دل کشمیروں کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، ہمیں اپنے آپ کو کمپٹیٹو بنانا بہت ضروری ہے. ہم اپنا کیس اگر اچھی طرح پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی بھی کمپائلنگ کرنی بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی میں جو دیکھ رہا ہوں نا، میں تو سارا دنیا کے میڈیا دیکھتا ہوں. فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خلاف جو ہمارے پڑوسی ملک ہے وہ اتنا زبردست پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی سچی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. لیکن کیا پرابلم یہ ہے کہ کاؤنٹر پروپیگنڈا کے پاس ہماری کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں خود اگر مجھ سے پوچھ کے نا آسمہ کہ آپ کیا میرے پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں. کیونکہ میرے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے کہ اگر آپ انڈیا میں بہت ساری کرائمز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں.
آپ ایک چھوٹے سے چیز کو اٹھا کے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں وہ بدنام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے نا تو اس کے کاؤنٹر پروپیگنڈے جواب دیں. ایک تو یہ دوسری بات ہے کہ جو ہم لوگ کی پریزنٹیشن ہے نا مسلمانوں کی خاص طور پہ اتنی اسٹرانگ پاورفل ہونے کے بعد بھی آج آپ فلسطین کا بھی مسئلہ دیکھ لیں کہ کوئی سننے کے لیے ہماری تیار نہیں ہے. کیوں نہیں تیار ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا پیچھے کر لیا. ہم دولت کی ریل پہ میں تو ماشاءاللہ ہمارے عرب ممالک بھی شامل ہیں، بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا پاکستان، اللہ کا شکر ہے پاکستان، کہتے ہیں نا ہم انڈیا سے مقابلہ ہمارا کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان دنیا میں 7 8 10 ملکوں کے پاس ایٹم ہے جس میں پاکستان کے پاس بھی، تو اس لیول پہ تو آ کے ان کے برابر ہے، کوئی ہمیں اتنی آسانی سے کوئی نیل ڈاؤن نہیں کر سکتا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کشمیر کو ہم کہتے ہیں ڈے بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن کے طور پہ ہمارے یہاں کوئی بھی اتنے بڑے اسلامی ملک ہونے کے بعد بھی کوئی کھڑا نہیں، جو کوئی ایکٹیو کوئی یعنی کوئی کہتے ہیں نا کوئی ایکٹیو موشن نہیں لا سکے جس پہ ان پہ اثر ہو. وہ تو اپنی بدماشیت کرتے جا رہے ہیں. تو اس سے میں آپ کی کیا رائے ہوگی کہ ہمیں کیا اور مزید کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شاندار بات کی ہے جی، یحییٰ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ وہ پروگرام بھی بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے واقعی بڑا ڈیپلی انہوں نے، اور یہی بات ہے کہ ہمیں ایک تو مناسب، اس کو آئی ٹی کا دور کہہ لیں آپ اس کو اے آئی کا دور کہہ لیں، چیٹ جی پی ٹی کا دور کہہ لیں، اسے جو بھی دور آپ کہہ لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ سب ٹولز ہیں آپ کو پروپیگیٹ کرنے کے، آپ کے نیریٹو کو، بیانیے کو آگے بڑھانے کے. بدقسمتی سے جو ہمارا پڑوس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں، ہمیں دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر اس نے اس میدان میں اتنی تیزی سے ترقی کی ہے، اتنی تیزی سے اپنے آپ کو آگے کیا کہ گوگل، مائکروسافٹ یہ سب وہاں جاتے ہیں، تو آپ لوگ وہاں سے ان کو یہاں کیوں نہیں بلا پاتے؟ بدقسمتی سے ہم یہاں پر اپنے ان ٹولز کو نوجوان نسل تک پہنچنے سے بعض اوقات اس لیے بڑا ڈر فیل کرتے ہیں، انتہائی معذرت کہ اس میں پولیٹکس انوالو ہو جاتی ہے کہ یار یہ نوجوان اپنی وہ سیاسی جماعت، بھئی کرنے دیں ان کو. ایک وقت آئے گا کہ یہ وہ چیز چھوڑ کے اس سے واقعی کوئی پازیٹیو استعمال بھی شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ ٹیکنالوجی کا راستہ صرف اپنے چند مفادات کی وجہ سے چھوڑیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی نے آگے بڑھ جانا ہے، آپ نے پیچھے رہ جانا ہے، آپ کی نسل پیچھے رہ جائے گی اور دنیا آگے بڑھ جائے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام ان ٹولز کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے اپنے نصاب کو تبدیل کریں. ہمیں اپنے اب سلیبس کو واقعی سیریسلی دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ان تمام اکابرین کے نیریٹیوز کو کس طریقے سے ڈیجیٹلائز کرنا ہے اس کی ضرورت ہے. اب یہ دور وہ نہیں رہ گیا کہ آپ کا بچہ پرانی کتابوں کو اٹھا کے بیٹھے گا لائبریریوں میں. آپ ایسی جدید لائبریریاں تشکیل دیں جس کے ذریعے بچے کے لیے آسان ہو اس کو سمجھنا کہ اکابرین نے کیا قربانیاں دی ہیں. یہاں پر میں آپ سے کہوں گا کہ کشمیر کا ایشو دو قومی نظریے کے ساتھ متصل ہے. دو قومی نظریے کو جب تک آپ آگے نہیں بڑھائیں گے، جب تک نوجوان نسل کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہندو اور مسلم کیسے الگ قومیں ہیں، معذرت کے ساتھ ان کا پروپیگنڈا جو چل رہا ہے جس کو آج کی نوجوان نسل قبول کرتی ہے کہ ہم دونوں تو ایک ہیں، ہمارے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ اگر آپ آج کے نوجوان بچے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہاں یار کوئی فرق ہی نہیں ہے، انڈیا بھی ویسے ہی ہے جیسا پاکستان ہے، پاکستانی بھی ویسے ہی جیسے انڈین ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. انڈینز اور ہیں، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ان کی معاشرت اور ہے، ہماری معاشرت اور ہے، ان کی رسم و رواج اور ہیں، ہمارے رسم و رواج اور ہیں. یہ بات وہ فرق پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بابا وہاں پر دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے، ہمیں تو لڑائی نہیں ہے. لڑائی کیوں نہیں ہے؟ لڑائی تو ہماری اس دن سے جس دن سے محمد بن قاسم نے یہاں قدم رکھا تھا. حضرت بابا قائد اعظم نے رحمت اللہ علیہ نے بالکل واضح فرمایا کہ قیام پاکستان اسی دن ہو گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے دیوبند میں پہلا قدم رکھا تھا. بیسیکلی ہماری ریاست کا قیام اللہ کا ایک انعام ہے. یہ یہاں کے جو باسی ہیں ان پر 1000 سال جو حکمرانی کی گئی ہے، اس حکمرانی کے بعد یہ ثابت ہوئی ہے بات کہ آخر کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، آخر کس طریقے سے ہم نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو ہمیں جو یحییٰ صاحب کی بات ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ قابلیت کو بھی بڑھائیں. صرف اپنے بیانیے کو لے کر یہ کہنا کہ ہم بہت عظیم قوم ہیں یا ہمارا حق ہے، تو حق لینے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. صرف لڑنا نہیں ہوگا بلکہ پڑھنے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے حسن سے کرائم کے حوالے سے، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس ہماری جو انتظامیہ ہے وہ اس میں اپنا کیا رول پلے کر رہی ہے. اچھا کیونکہ ہمارے ہاں جھوٹے مقدمات جو ہیں، جھوٹی ایف آئی آر کی تعداد بھی بہت زیادہ جو ہے یہاں پر ہے،
لوگ جو ہے اس حوالے سے بھی پولیس کیا اس ٹائم جو ہے وہ کیا پلانز کر رہی ہے یا کیا نئی پالیسیز بنا رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا حسن۔ سب سے پہلے تو میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں یہ ایک عام ایک سائیکولوجیکل سی بات ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کاؤنٹر پروپیگنڈا یا اینٹی پروپیگنڈا۔ وہ بڑی اچھی ایک بات ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلائیں کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگے۔ تو آج کے اس آئی ٹی کے دور میں، آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جھوٹ کو اس طرح سے واقعی پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ بار بار ایک چیز کو اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں وہ سچ لگنے لگتی ہے۔ یہ تو ہو گئی براڈر ٹرم پر بات۔ اگر میں اسے نیرو ٹرم پر لے کر آؤں بات، تو بڑی اچھی ایک بات ہے، اکثر پولیس والے نا یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دو پارٹیز آتی ہیں دونوں ہی جھوٹی ہوتی ہیں، ہم نے صرف سن کے یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کم جھوٹ کون بول رہا ہے، اور جو کم جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹے مقدمات والی جو آپ نے بات کی ہے، یہ سیم اگر آپ اسے براڈر ٹرم پر لے جائیں تو وہ ہمارے پروپیگنڈاز ہیں جو پاکستان، انڈیا، کشمیر ان کے درمیان چل رہے ہیں۔ اگر آپ اسے نیرو ٹرم پر لے آئیں تو خاندانوں کے بھی یہی پروپیگنڈاز ہوتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ اتنی مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ اسے اور زیادہ نیرو کر دیں آپ، دو لوگوں کے درمیان لے آئیں تو وہ ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے، تو اس میں سے سن کے جسٹ یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کم جھوٹ کون بول رہا ہے وہ سچ ہے۔ جھوٹے مقدمات کی جہاں تک بات ہے، ایف آئی آرز کو لانچ کرنے کا طریقہ اور ایف آئی آر دینے کا 24 آورز اس کے ٹائم پیریڈ ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے خلاف بھی کہتی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ میرے اوپر تشدد کرتا ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ جھوٹ ثابت ہو جائے، لیکن اس پر ایف آئی آر دینی ضروری ہے۔ اچھا، اس پہ ڈیٹیل سے جانتے ہیں۔ ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے ایف آئی آر کے حوالے سے۔ تو اس میں ایف آئی آر لانچ کرنا فوراً وہ پولیس والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بات کی یہ بات ہے کہ وہ جب تفتیش کے دوران پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، اس میں جھوٹے مقدمات کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، تو ایف آئی آر لانچ کروانے کے لیے اب دو گروپس ہیں، ان کی آپس میں کسی بھی چیز پر جھگڑا ہے تو وہ جان بوجھ کر جھوٹی ایف آئی آر اور ان کو نامزد کروا دیتے ہیں جن سے انہوں نے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے کو آتی ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ عام شہری تو اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ اوبویسلی جن لوگوں کے پاس ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جنہیں منصب عالیہ سے نوازا ہوا ہے، وہ لوگ جب میرٹ پر تفتیش کرتے ہیں، میرٹ پر تحقیق کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ آیا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بات اینڈ میں پھر وہی ہے، دونوں جھوٹے ہوتے ہیں، صرف سن کر یہ کلیئر کرنا ہوتا ہے کم جھوٹ کون بول رہا ہے اور وہی سچا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا، جس میں جو ہم نے دیکھا کہ جو ہے آتش زدہ جو وہاں پر چیزیں مواد جو ہے وہ موجود تھا، جس کی وجہ سے کافی جانیں بھی ضائع ہو گئی۔ سول ڈیفنس نے کے حوالے سے وہاں پر کس طرح سے کارروائی کی گئی؟ اندرون دلی گیٹ کا علاقہ تھا، محلہ آغا پورا، وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا، وہ بیسیکلی علاقہ جو ہے وہ انفیکٹ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہاں پر، اور انہوں نے انہی گھروں کے اندر ہی آتش بازی کا وہ سامان بناتے ہیں۔ یعنی وہ ٹائپ آف، اسے اگر یہ کہا جائے، ایک ورڈ ہوتا ہے میکنگ فیکٹریز، تو وہ اگر اسے کہا جائے تو وہ بات غلط نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے گھر ہیں، گھروں کے اندر ہی انہوں نے باقاعدہ طور پر چھوٹے چھوٹے اپنے ہالز بنائے ہوئے ہیں جن میں وہ باقاعدہ طور پر یہ یہ بھی کرائم ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اچھا خاصا اس کے اوپر فائن۔ اب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر انسیڈنٹ ہوا، وہاں پر جو گھر والے لوگ تھے وہ تو بیچارے جاں بحق ہوئے ہی ہوئے، ایک بچہ بھی جاں بحق ہوا اس میں، ایک راہگیر جو چل رہا تھا اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا۔ آپ امیجن کریں، ایک گلی میں سے ایک والد اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے، اوپر سے ایک دم چھت گر جاتی ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہوگا؟ اب یہ دیکھیں، ان لوگوں کا تو قصور ہے کہ جو لوگ بنا رہے ہیں وہ لوگ، چھت گر بھی گئی لیکن نہ حق جانے چلی گئی نا، نہ حق جانے جب چلی جاتی ہیں تو وہ ظاہری سی بات ہے، دکھ تو ہمارے معاشرے میں ہی ہے، ہم لوگوں کو ہی دکھ ہے اس کا۔ اس کے فوراً بعد امیجیٹ ہمیشہ ہمارے ہاں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ادارے متحرک ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے ادارے جو ہیں وہ خواب غفلت کہہ لیں یا اور معاملات کہہ لیں، اس میں اتنے زیادہ انوالو، انڈلج اور انگیج ہوتے ہیں کہ انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، دین اس کے بعد سول ڈیفنس کی جو بم ڈسپوزیبل اسکواڈ تھا، انہوں نے پورے علاقے کو کارڈن آف کیا، کارڈن آف کر کے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ چیز سامنے آئی کہ وہ صرف ایک گھر نہیں تھا وہاں پر جو
اس طرح سے پٹاخے بنا رہا تھا یا بارودی مواد جو تھا جسے ہم بم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی آتش بازی کا سامان ہوتا ہے، صرف ایک گھر نہیں تھا، وہ پورا محلہ، اور وہاں پر محلے میں بہت سارے کثرت میں اس طرح کے گھر تھے جہاں پر باقاعدہ طور پر اس طرح کی آتش بازی کا سامان بنایا جاتا تھا۔ تو وہ محکمہ سول ڈیفنس کی جانب سے وہاں پر پورا آپریٹ کیا گیا، آپریٹ کرنے کے بعد وہ جتنے آتش بازی کا سامان تھا وہ قبضے میں لیا گیا، ایف آئی آرز لانچ کی گئیں۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ کی کارروائی سے یہ کام نہیں ختم ہوگا، باقاعدہ طور پر اس کی کارروائی ہوتی رہے، باقاعدہ طور پر اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو ہی ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ ایک آج حادثہ ہوا ہے جس میں 7-8 جانیں چلی گئی ہیں، اللہ نہ کرے اگر یہاں پر اسی طرح سے ہم اگر آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا ہمارے ادارے اس چیز پر توجہ نہیں دیتے تو اللہ نہ کرے آگے مزید بھی خدشات اس طرح کے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے واقعات سرزد ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم کشمیر کی رائٹس پہ بات کر رہے تھے، وہیں پہ ہم تھوڑی اپنی سیاست کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس ٹائم جو ہماری سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ آیا جو اتنے خاموش ہیں ہر اس واقعے پر، جس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ پاکستان سے بہت، کیونکہ ہم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں نا تو ان کی پاکستان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، جب بھی ان کا جھنڈا وہ اپنا لہراتے ہیں تو ساتھ میں پاکستان کے نعرے بھی لگاتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بھی لہراتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کیا میسج بھی دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد رکھنا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی۔ یہاں کشمیر کے مسئلے کو جب بھی حل کرنے کی یا اس طرف پیش رفت کرنے کی کوئی بھی حکومت بات کرتی ہے تو دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ اس طرف کھڑی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کانسپریسی تھیوری ہے، یہ اصل میں کشمیر بیچنے جا رہے ہیں۔ کیا ہم سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک معاملے پر؟ کیا ہم 26ویں ترمیم پر جس طرح اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، کیا ہم کشمیر پر ایک میز پر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، ہماری نیتیں صاف ہوں۔ جس دن حکمرانوں نے یہ تصور کر لیا کہ انہیں اپنی کرسی سے زیادہ پاکستان یا کرسی سے زیادہ کشمیر کی فکر ہے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف چل پڑے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 75-77 سالوں کے دوران میں کشمیر کا مسئلہ حل کی طرف چلنا تو دور قرار، وہ صرف وہیں پر سٹک ہو کے کھڑا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں سٹے آرڈر، جو ہے جیسے کی بنیاد پر۔ اب تو اس سٹے کو بھی انہوں نے از خود توڑ کر وہاں پر اس کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی ہے۔ اب تو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ہمارے پانیوں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، کشمیر پر اب وہ قبضہ کرنے کی پیش رفت ہے۔ اب جو اگلی حکمت عملی ہے اس ہندو توا کی، پہلے آپ ذرا اس کو غور سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو مودی اور اس کے سارے عناصر ہیں یہ ایک ایسا بھارت چاہتے ہیں جہاں صرف اور صرف ہندو مذہب ہی باقی رہے، باقی سب کو وہ نکالنا چاہتے ہیں، کرسچنز کو، سکھ ازم کو، مسلمانوں کو، وہ صرف مسلمانوں کے وہ سارے مذاہب، وہ کہتے ہیں کہ ہندو صرف باقی رہے۔ یہ ان کی ایکسٹریمسٹ اور اصل دہشت گردانہ سوچ ہے۔ ہمیں آج خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، کیونکہ ان کے کلیم میں وہ جو اگلا کلیم لے کے جا رہے ہیں وہ اگلا کلیم آپ کے گلگت سکردو کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، حکمران اکٹھے ہوں، متحد ہوں، اور جس دن پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ہی حسن ملک آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کو اچھا جی، آج ہم بات کریں گے، ایک تو اس ٹائم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے اس ٹائم جو ڈس ایبل پرسنز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے کیا مسائل ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ان کی کس طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے معذوری میں سمجھتی ہوں کوئی کسی بھی چیز کی ہو تو انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سائیکولوجیکل ان کے بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس دنیا میں سروائیو بھی کرنا ہے، تو کس طریقے سے جو ہے ان تمام چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے، یہ ہم میڈم سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم کیونکہ اپنے اس ٹائم جو ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے معذوری سے بھی بچایا جا سکتا ہے، پولیو کی مہم بھی سٹارٹ کی جاتی ہے جس سے جو ہے کافی لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم سر سے جانیں گے، اس ٹائم جو ہے ہم جدت آتی جا رہی ہے، آپ کو پتہ جدید دور ہے، نوجوانوں کے لیے ہمیشہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں، بڑے چیلنجز ہیں ایجوکیشن کو لے کر۔
ابھی ایجوکیشن کے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے، ایک تو ایجوکیشن مہنگی ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن، پھر اس کے ساتھ جو ہے کیا ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروانی چاہیے جس سے نوجوانوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے، کیا پرابلمز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کون سی ایسی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر جو ہے نوجوان اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. ارننگ کے حوالے سے بہت سارے ہمارے ایشوز چلتے ہیں کہ کس طریقے سے بے روزگاری کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے روزگار کی طرف آیا جائے. پھر ہم بات کرتے ہیں ادب کی بھی، تربیت کی بھی بات کریں گے ان سے. اچھا جی، آج ہم جس طریقے سے ہم معذوری کے حوالے سے سب سے پہلے میڈم بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں معذوری جو بڑھنے کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی تو معذوری کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے تھرو آؤٹ جب سے پاکستان بنا اس کے بعد سے اس سلسلے میں کوششیں کی جاتی رہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رہا پولیو ڈراپس کا بھی ایک رول رہا. بڑے عرصے تک جو ہے اس پہ کچھ ایشوز بھی ہوئے، اور بہت سے ہمیں پولیو کے اور ڈسیبلٹی کے کیسز وہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوئے جہاں پہ پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے یا ریسٹرکٹ کر دیا گیا اس ایریے کو کہ وہاں پہ یہ پولیو ٹیمز نہیں جا سکیں گی. ابھی تک آپ نے مطلب کئی نیوز میں پڑھا ہوگا کہ جی بہت سے علاقے جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، وزیرستان کے علاقے ہیں، یا بہت سی ایسی ایجنسیز ہیں جہاں پہ لوگوں کی فریکوینٹ آمد و رفت نہیں ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کہ وہ لوگوں کو پراپرلی پولیو کے ڈراپس جو ہیں وہ وہاں پہ بچوں کو پلا سکے. تو ڈسیبلٹی اس حوالے سے بھی سامنے آتی ہے، لیکن ڈسیبلٹی کی کازز میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں مین کازز اب میں جو سمجھتی ہوں وہ یہ ہیں کہ ایکسیڈنٹل کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ روڈ پہ لوگوں کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کا دوسرے علاقوں میں آنا جانا، پھر روڈ سیفٹی کے حوالے سے ان اویئرنیس ہے لوگوں کو. لوگ زیادہ تر بالکل سمپلی سڑک پہ جاتے ہوئے رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، جس میں آبویسلی ٹریفک پولیس کا بھی ایک رول ہے کہ ان کی طرف سے اویئرنیس کے سیشن ہونے چاہیے کم پڑھے لکھے لوگوں کو کہ ایٹ لیسٹ وہ کسی بھی ایکسیڈنٹل سچویشن سے بچ سکے. اب روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈسیبلٹی کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. آئے دن آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، آپ مختلف چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، آپ پورے پاکستان کے میڈیا سے جو ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہیں گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کہیں ٹرین کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس کی صورت میں کئی لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بیسک چیزوں کو، میرا خیال ہے کہ ہمیں بیسک جو ایک جڑ ہوتی ہے اس کو پکڑنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اویئرنیس کا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مختلف ادوار میں، ہر آنے والی گورنمنٹ نے مختلف ادوار میں ان کے لیے مختلف انیشیٹو اناؤنس کیے، اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے بہت سے رولز اینڈ لاز بنائے گئے کہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے گزشتہ 10-15 سال سے جتنا زیادہ کام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں کیا، شاید ہی کسی ڈپارٹمنٹ نے کیا ہو. صحیح. اس میں جو مین ہماری طرف سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا وہ ڈسیبلٹی کی ریشو کے حوالے سے ہمیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا، اور وہ ہم نے اس صورت میں کلیکٹ کیا کہ باقاعدہ ڈس ایبل لوگوں کو آفیسز میں بلا کے ان کی ڈسیبلٹی کے حوالے سے ان کے باقاعدہ ہاسپٹلز میں بورڈ کنڈکٹ کیے جاتے جس میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا کہ ان لوگوں کی ڈسیبلٹی کیا ہے. اس میں ویژولی امپیئرڈ بھی، اس میں پولیو کے کیسز بھی، اس میں ڈیف اینڈ ڈم بھی اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور لوگوں کو یہ بھی بورڈ میٹنگ کی کنڈکشن میں اسپیشلائزڈ لوگوں نے ہی بیٹھ کے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کس کس اسپیسیفیکیشن میں آتے ہیں. صحیح. اس میں ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے دو چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سامنے رکھی ہیں، اور اس حوالے سے بھی بہت سا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کلیکٹ کیا پورے پنجاب سے کہ اس میں دو کیٹیگریز تھیں، ایک ناٹ فٹ ٹو ورک اور ایک فٹ ٹو ورک. ٹھیک. اب ناٹ فٹ ٹو ورک جو لوگ تھے ان کے لیے گورنمنٹ نے
کچھ وظائف جو ہیں وہ مقرر کیے, اور جو فٹ ٹو ورک تھے اس میں وہ ڈسیبل آتے تھے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا جلا سکتے ہیں, ان کی موومنٹ ہے, یا وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں, کسی چھوٹی سی شاپ پہ بیٹھ سکتے ہیں, ایون دین اگر ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں تو کسٹمائزڈ ویل چیئرز بنائی گئیں کہ جن کے سامنے ان کے لیے ایک بورڈ, ڈیش بورڈ سا بنا دیا جاتا اور اس کے اوپر وہ اپنی چیزیں کچھ چھوٹی موٹی بسکٹ, ٹافیز وغیرہ بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح فٹ ٹو ورک میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے لیے گورنمنٹ کے باقاعدہ رولز اور لاز کے مطابق کوٹا رکھا گیا کہ اتنے % لوگ جو ہیں وہ سرکاری جاب کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اور بہت سے, اب آپ ملتان میں دیکھ لیں, باقی آپ لاہور میں دیکھ لیں, فیصل آباد میں دیکھ لیں, پنڈی میں دیکھ لیں, آپ کو پنجاب میں بہت سے لوگ گورنمنٹ آفیسز میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی جو ایون کے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے یہاں تک کی فیسیلیٹیشن کی گئی کہ ان کی جو کی پیڈ ہوں گے جس پہ انہوں نے ٹائپنگ کرنی ہے اس میں سے ساؤنڈ ہوگی, ان کی جو بٹنز ہوں گے باقاعدہ ساؤنڈ کریں گے, ان کے ورڈز ابھرے ہوئے ہوں گے تاکہ اس کو ٹچ کر کے وہ اس چیز کو فیل کر سکیں کہ یہ ورڈ اے ہے, بی ہے, سی ہے, اور وہ ٹائپنگ کے لیے ان کی فیسیلیٹیشن ہوئی. تو ایسے لوگوں کو ناکارہ بنانے کی بجائے گورنمنٹ نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان لوگوں کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنایا جا سکے. تو مزید ہم بات کریں گے, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم محمد سر سے بھی بات کریں گے. اس ٹائم جس طرح سے ایجوکیشن کے ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنجز بہت سارے ہیں, ایجوکیشن کو لے کر مسائل بہت سارے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ, کتنے سیٹسفائی ہیں اس ٹائم جو ہماری ایجوکیشن, تعلیمی معیار جو ہمارا چل رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار پرووائڈنگ دس پلیٹ فارم. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح ہم مسلمان جو ہیں وہ بائی برتھ مسلمان ہیں, بائی چانس مسلمان ہیں, بائی چوائس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے انسیسٹرز مسلمان تھے, ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں, اسی لیے ہم مسلمان ہیں, ہم نے کوئی دین پہ ریسرچ نہیں کی. ایٹ دا سیم ٹائم میں کیٹیگرائز کروں گا اپنے اسٹوڈنٹ طبقہ کو کہ یہ بھی جو ہے یہ بائی برتھ یا آپ اس کو کہہ لیں یہ بائی چانس جو ہے یہ اسٹوڈنٹ ہیں, یہ بائی چوائس اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اٹ مینز کہ ہمارے پاس جتنے ایونیوز ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کس پارٹیکولر پروگرام میں انرول ہونا ہے, کیونکہ اس پارٹیکولر پروگرام کے بعد, انرولمنٹ کے بعد آپ نے جب فیوچر میں مارکیٹ میں جانا ہے تو کسی نہ کسی سیکٹر میں آپ نے ایڈجسٹ ہونا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس ایسی کوئی ریسرچ موجود نہیں ہے جس کے تحت اس کو یہ معلوم ہو کہ گورنمنٹ میں کون سی اپرچونٹیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں کون سی انڈسٹریز ہیں, کہاں میں جا کر ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں, کہاں میری دلچسپی ہونی چاہیے. ہمارے جو اوپینین میکرز ہیں انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے سبلنگز ہیں, ہمارے حلقہ احباب میں سوشل سرکل میں ہمارے نیبرز ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ, ہمارے پیرنٹس مجھے بتاتے تھے کہ فلاں کا بچہ پری میڈیکل میں جا رہا ہے تو آپ بھی پری میڈیکل کریں, فلاں کا بچہ پری انجینئرنگ کر رہا ہے تو آپ بھی پری انجینئرنگ میں انرول ہوں. دس از دی ایکچولی میجر ڈسکنیکٹ بٹوین دی انٹرسٹ آف دی اسٹوڈنٹ اینڈ ہز ایکچولی انرولمنٹ ان دی پارٹیکولر پروگرام. اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی, اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کل کو جہاں پر میں نے جا کر ایڈجسٹ ہونا ہے اسی سے ریلیونٹ ڈگری میں آج میں انرول ہوں گا. اگر آج آپ دلچسپی کے بغیر کسی نہ کسی پروگرام میں انرول ہوں گے, کل فیوچر میں جا کر کہیں نہ کہیں آپ نے ایڈجسٹ ہونا ہے تو آپ وہاں پر ڈیلیور کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا, آپ کتنے سیٹسفائی نظر آتے ہیں, مطلب ہمارا جو اس ٹائم تعلیمی معیار چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ایٹ آل. نہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے میری جو ہے رائے پازیٹیو ہوگی, نہ ہی گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے. اگین دیر از اے پرابلم, میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں ان کو اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کا نہیں پتا ہوگا. اچھا, ظاہر سی بات ہے ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی ہمارے اس ٹائم حکمران ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر آج بہت اچھی پوسٹ پر جو ہیں وہ قائم ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا نوجوان ہے, آج کا ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے, ڈائریکشنز کا ہی نہیں پتا کہ ایکچولی کرنا کیا ہے. اچھا, کتنے نوجوان ہمارے جو ہے وہ یہاں سے موو کر چکے ہیں, ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بس ہم کسی طریقے سے یہاں سے نکل جائیں اور باہر جا کے بہتر ہے کہ وہاں پر اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیں یا وہاں پر کوئی کام کر لیں جس سے ہمارا ایک اچھی ہماری ارننگ بھی ہوتی رہے, ہمارا سسٹم بھی جو ہے وہ بہتر چلتا رہے. لیکن ہمارے یہاں جو پاکستانی ہماری جو بدقسمتی ہے, ہمارے کتنے, میں سمجھتی ہوں ہم جب ہاسپٹلز آتے ہیں تو میں نے یہ خود پرسنلی آبزرو کیا ہے کہ ہمارے پاس اچھے سرجنز موجود نہیں ہیں. اچھا, کیونکہ وہ یہاں سے باہر سرو کر رہے ہیں. ہم کتنے لوگ بیماریوں کی بارش ہم کہتے ہیں دوسرے شہروں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہاں کے جو ڈاکٹرز آتے ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹائم جو ہے وہ ایک لمٹ بتائی ہوئی ہوتی ہے کہ اچھا
فلاں ڈیٹ کو آنا ہے تو اس میں کتنے پیشنٹ ڈھیروں کی تعداد میں یہاں پر لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر نے یہاں آ کے آپریشن کرنا ہے. تو ہمارے تو یہاں سے بہت سارا جو ایک ٹیلنٹ ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اس کی سب سے بڑی وجہ میڈم یہ ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے آپ تعلیم حاصل کر لیں گے, اس کے بعد آپ جائیں گے کہاں؟ کیونکہ ان دی اینڈ آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ دو ہوتی ہیں, یا آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے یا آپ نے کسی جگہ پر اپنی جاب کو سیکیور کرنا ہے. ان بوتھ کنڈیشنز, دونوں ایونیوز آپ کے پاس مسنگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ تعلیم یہاں سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن آپ اچھی ارننگ کے لیے آپ مڈل ایسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں یا آپ یورپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس ایونیوز ہیں, اپرچونٹیز اچھی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہاں اپرچونٹیز کا نہ ہونا ہے. ڈسکنیکٹ ہے انڈسٹریل سیکٹر کا ایجوکیشن کے ساتھ. بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں, آئی کین ٹیک نیمز لائک ان ڈزنز آف اٹ, کہ جس میں ایسے ایسے پروگرام سٹارٹ کروا دیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا جو فیوچر میں اسکوپ ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس سے ریلیونٹ کہیں نہ کہیں جاب ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن وہ پروگرام سٹارٹ کروا لیے جاتے ہیں یونیورسٹی میں فار دی سیک آف ارننگ. اور جو ایک نیا طبقہ ہے, اگین ایک نئی پود ہے, ہمارے بچوں میں ایک بھیڑ چال کا ایلیمنٹ شامل ہے. وہ آ کر انرول ہوتے ہیں, ڈگری مکمل ہوتی ہے, وہ بی ایس پی کر جاتے ہیں, وہ ایم فل لیول کے اوپر 16 یا 18 ایئرز ایجوکیشن کے بعد جب دیکھتے ہیں ان کے سامنے وہ ڈیسٹینیشن ہی موجود نہیں ہوتی. دیٹ از انفارچونیٹ تھنگ. اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر انہوں نے آؤٹ آف دی کنٹری موو کرنا ہے, اپنی چیز, اب جو تعلیم حاصل کی ہے, جنہوں نے خرچہ کیا ہے, اس کو اگین ریسٹور کرنے کے لیے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فلاز ہیں ہماری یونیورسٹیز یا ہمارے جو ایجوکیشن کو لے کر ہمارے جو ادارے بنائے گئے ہیں وہ کیوں نہیں اس طریقے سے کام کر رہے کہ ہماری جو ڈائریکشنز ہیں وہ صحیح ہو سکیں؟ دی میجر ایلیمنٹ از دی فیکٹر آف پریورٹی. ہمارے پاس پریورٹیز نہیں ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے, جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے. میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں, یو مائٹ بی نوئنگ ایز ویل, کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک انٹرنشپ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 6 ویکس 8 ویکس انٹرنشپ کرنی ہے کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں. پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کسی بھی پروگرام میں انرولڈ ہے اس سے ریلیونٹ کام کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. بہت ساری ایسے کارپوریٹ سیکٹر, مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھ لیں, سروس سیکٹر کو دیکھ لیں, بینکس کو دیکھ لیں, oblige ہی نہیں کرتے, اسٹوڈنٹس کو انٹری ہی نہیں دیتے اپنی آرگنائزیشنز کے اندر. جب اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے دوران جا کر کسی کارپوریٹ سیکٹر کو وزٹ ہی نہیں کرے گا, دیکھے گا نہیں, معلوم نہیں کرے گا, اس سے کیسے اس کی دلچسپی پیدا ہوگی, کیسے وہ وہاں جا کر انٹرسٹ سے بعد میں فیوچر میں کام کر سکتا ہے. آپ ویسٹ کو دیکھ لیں, آپ دنیا بھر کی بات کرتے ہیں, آپ یورپ امریکہ کے ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو ایس او پیز بھی اسی طرح کے فالو کرنے ہوں گے. پوری دنیا میں پریکٹیکل کے اوپر فوکس ہوتا ہے, اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں پریکٹیکلز میں نمبر لگوانے کے لیے اپروچ کی جاتی ہے اور آپ کے مارکس لگ بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ رٹا سسٹم اتنا عام ہے. اچھا, نمبروں کی اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس آپ نے جو ہے اپنے بچوں کا ایک مائنڈ بنا دیا کہ اتنے مارکس آپ نے لے کر آنے ہیں. تو پریکٹیکلی ہم جب لائف میں جب ہم آگے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. اچھا, کیونکہ جس طریقے سے وجوہات کی بات کر رہے تھے, کیونکہ ہمارے یہاں پر ساؤتھ میں اسپیشلی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے معذوروں پر. اچھا, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ریزن دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو معذور افراد کو ایک اپنی ارننگ, سورس آف ارننگ یوں سمجھ لیں کہ روڈز پہ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بیچارے معذور ہوتے ہیں, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, ان سے زبردستی بھیک بھی منگوائی جاتی ہے. اچھا, پڑھنے کا تو ہمارے ہاں یہاں پر بہت زیادہ دیکھا, ایجوکیشن کے حوالے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کتنے مسائل ہیں, تو بیچارے معذور افراد اور جو نابینا ہیں, جو کسی بھی ڈسیبل معذوری کا شکار ہیں, ان کے لیے تو الگ ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہیں, جس میں ہم پچھلے دنوں ہم میڈم ڈسکس کر رہے تھے, جس طرح ہم نابینا جو افراد ہیں ان کے لیے جو ہے بریل بکس کا اتنا ایشو بنا رہا. ابھی تک سٹل ان چیزوں کو جو ہے اس پہ کام تو کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی کہتے ہیں نا پراپر ایک تمام چیزیں کہ جس میں جو ہے ان کے لیے تمام چیزیں آسان ہوں, کہ وہ پڑھ بھی سکیں, اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھ سکیں, حکومت بھی ان کو جو ہے اس طریقے سے جابس کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے لے کر آئے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر معاشرے میں اپنا ایک رول پلے کر سکیں. ہمارے ہاں اس طرح کی بہت, آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کیا چیلنجز دیکھتی ہیں پیرنٹس کی طرف سے, کیونکہ معاشرے میں بھی ہم لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو اچھی بڑی ایک کریو ریالٹی ہے کہ ہم ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, نہ ہی ان کے ساتھ اپنے رویے بہتر کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, ایکچولی ایسا ہے کہ ایک نارمل ہیومن بینگ بھی ہوگا نا, تو وہ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی احساس کمتری کا شکار ہوگا. بالکل. اب آپ کے سامنے ایک ایسے پرسن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ معذوری کی طرف ہے. جی.
سائیکولوجیکلی اور اگر امپیکٹ معاشرے کا اس پہ دیکھیں یا اس کے پیرنٹ کا دیکھیں تو سب سے پہلے تو پیرنٹ کا ایک رول آتا ہے، اور اس رول میں جو پیرنٹ کی طرف سے نگلیکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود ہی اون نہیں کر رہے ہوتے. یہ بڑا بہت سا ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس میں خود فادر اینڈ مدر ایون دین کے پڑھے لکھے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کس گناہ کی سزا مل گئی. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور وہ اس بچے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. معاشرہ تو پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے. بالکل ایسے، بالکل. اچھا، جب اس بچے کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہو رہی ہے کہ جہاں ماں اور باپ ہی اس چیز کی رسپانسبلٹی کو فیل نہیں کر رہے ہیں، یا ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دوسرے نارمل بچوں کے ساتھ ایک انوائرمنٹ ایسا دینا ہے گھر کے اندر جو نارمل ہو. اس میں دیکھیں بات صرف سہولتوں کی نہیں ہے، رویوں کی بھی ہے. بالکل ایسے ہے. آپ کا کچا گھر ہے، اس میں آپ کی کم ارننگ ہے، لیکن اگر اس میں خوشی ہے تو وہ 1000 درجے اس بلڈنگ سے بہتر ہے جو کروڑوں میں تیار کی بالکل ہوئی. بڑی خوبصورت. آپ نے اپنے بچوں کو اگر گھر سے انوائرمنٹ کانفیڈنس والا دیا ہے، وہ بچہ کالا ہے، گورا ہے، بازو نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، ایک آنکھ نہیں ہے، صحیح بات ہے، وہ باہر جائے گا تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو چکا ہوگا. صحیح بات. اور پھر معاشرے کے یا گورنمنٹ کی جو اس میں رسپانسبلٹی میں سمجھتی ہوں بنتی ہے کہ آپ دیکھیے آج سے 10 سال پہلے تک کبھی آپ کے کسی گورنمنٹ آفس میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، ایون دین کہ کسی ہاسپٹل میں بھی ریمپس نہیں ملے ہوں گے. بڑے ہاسپٹل جیسے نشتر ہے، یا میں جیسے جناح کی بات کروں لاہور میں سے، یا میو کی بات کروں، تو وہاں بھی صرف پیشنٹس کو لے جانے کے لیے مختلف جو ہے سٹوریز پہ بلڈنگ کی ریمپس بنے ہوتے تھے، پر معذوروں کے لیے مین ڈور سے کوئی ریمپ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے واش روم کے لیے بھی بالکل. تو وہ دیکھیے وہ اب چینجز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. جیسے جیسے چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو بات آپ نے کی کہ جی لوگوں نے اس کو ارننگ کا سورس بنایا ہوا ہے، تو یہ اس جگہ پہ بنایا ہوا ہے جہاں آلریڈی بھکاریوں کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے، آپ پاپولیشن ویلفیئر پہ اگر کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو مسائل آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی لوگ 7-7 8-8 بچے آج کے دور میں بھی پیدا کر رہے ہیں کہ سورس آف ارننگ ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی میڈم، جس میں یہ جس طرح یہ جھونپڑی والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی 3 شادیاں یا 4 شادیاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسٹ ہے، اس میں سے بھی آپ کے جو ہے 8-8 10-10 بچے ہونا ضروری ہے. تو وہ دیکھیے کہ وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی. کتنی تعداد ہوگی. اچھا، پھر ایک چیز آپ اور دیکھیے کہ گورنمنٹ تو مختلف ادوار میں چائلڈ لیبر پہ بھی کام کر رہی ہے، لیکن آپ کو اپنی سراؤنڈنگز میں بچے نظر آئیں گے جو ورک شاپس پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھوٹی بچیاں کام کر رہی ہیں. صحیح بات ہے. جو ان کا ایجوکیشن کا ٹائم ہے اس میں ہم نے، ٹھیک ہے غربت ہے، بے روزگاری ہے، لیکن ان چیزوں کا ہم نے حل کچھ اور نکالنا ہے. صحیح بات ہے. اور بہت ساری چیزیں پی ڈبلیو ڈیز کے حوالے سے، ڈس ایبلز کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں بنانے پڑیں گے جہاں پہ یہ بہت کیئر فری ہو کے اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ابھی کوئی 2 ویکس پہلے میرے پاس کچھ احباب جو ہیں اسلام آباد سے تشریف لائے، اس میں حسنین حیدر صاحب تھے ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، وہ خود بھی ڈسیبل ہے، انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا، یہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود ہو نا وہ پھر اگلے کا پین. بالکل ایگزیکٹلی. اور انہوں نے مجھ سے جو شیئرنگ کی وہ مجھے بہت اچھی بات اور بڑی دل کو لگی مجھے ان کی بات، کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈم جب میں لاہور میں ایک اسکول کا انہوں نے نام لیا کہ اس اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے میں ویگن سے گھسٹ کے اترتا تھا اور ساری کلاس آگے جا چکی ہوتی تھی، میں بہت سلولی آدھا پیریڈ گزر چکا ہوتا تھا. تو میں نے جب ڈسیبلٹیز پہ کام شروع کیا، اور لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آپ دیکھیے میں نے گریجویشن کی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں ڈسیبلٹیز کے حوالے سے نیاز ایک پروگرام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے آپ ویل چیئرز دے دیں، آپ بکس دے دیں ڈسیبلز کے لیے. اور بہت اچھا پروگرام انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے.
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے سب سے پہلے اسی اسکول میں جا کے 20 کے قریب ویل چیئرز ڈونیٹ کی کہ میں اس چیز سے کیونکہ خود گزر چکا تھا تو مجھے یہ سمجھ تھی کہ اگر ڈس ایبل بچے اسکول میں آ رہے ہیں تو وہ کس قسم کی مشکلات کا شکار ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت عرصہ تک اپنے ٹیچر کا فیس نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں خود زمین پہ ہوتا تھا تو مجھے اپنے ٹیچرز کے بائی فیس یاد ہی نہیں تھا کہ میرے کون سے ٹیچر ہیں. جی اچھا, یہاں پر ہر کسی کو اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ انڈرسٹینڈ بھی کرنی ہوگی, رول بھی پلے کرنا ہوگا. کیسے لوگوں کو آپ ان کو اس طرح سے نہ دیکھیں کہ وہ ایک ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے یا کوئی عجیب مخلوق وہ اس دنیا میں ادھر آئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز سے معذور کیے کسی بھی وجوہات پہ بنا پہ, لیکن وہ اللہ کی طرف سے ان کو اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے پھر صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جس میں سمجھتے ہوں ایک نارمل انسان سے بھی بہت اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا ہوا ہوتا ہے, اسکلز کے حوالے سے بڑا بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جس طریقے سے حکومت نے ہمت کارڈ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے, وہاں پر آپ کی سمجھتی ہیں یہ جو بچپن سے معذور ہیں, کیونکہ اس کارڈ کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمیں کوشچنز بھی کرتے ہیں, اکثر سوالات آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں یا کن لوگوں کو یہ ہمت کارڈ مل سکتا ہے, اس سے کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے, ہمت کارڈ تو گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک ایسی اسکیم ہے جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. صحیح. اور اس میں جو اب میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس 2 کیٹیگریز میں لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, فٹ ٹو ورک اور ناٹ فٹ ٹو ورک. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو پہلے فیز میں لوگوں کو دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ناٹ فٹ ٹو ورک ہیں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بیڈ پہ ہیں. ہاں جی. جو باہر بالکل جن کا باہر نکلنا آنا جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, تو ایسے لوگوں کو ایک اسٹائپنڈ کی صورت میں کچھ اماؤنٹ دی جا رہی ہے تاکہ فیملی ان کی لک آفٹر پہ خرچ کرے. اس کی نیکسٹ فیزز بھی آنی ہے, اس میں 3 سے 4 فیزز جو ہیں ابھی آنے والی ہیں. اچھا. اور انشاءاللہ اس میں بھی جو انرولمنٹ کا طریقہ ہے وہ تو بیسیکلی وہی ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے یہ لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ اب ان کی آن لائن رجسٹریشن بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو گزشتہ 5-6 سال سے ان پریکٹس ہے کہ ہمارے جو ڈس ایبلز ہیں یہ گھروں میں بیٹھ کے آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا کے, اور ہاسپٹلز میں جب ان کا بورڈ کنڈکٹ ہوتا ہے اس کی ڈیٹ سے ان کو انفارم کیا جاتا ہے اور یہ ڈائریکٹلی وہاں جا سکتے ہیں. اور جب ان کا وہاں پہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے مزید بھی ان سے جانیں گے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے محمد صاحب سے بھی جانیں گے, اس ٹائم جس طریقے سے ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے جو ہے نوجوانوں کی سوچ کو چینج کیا جا سکتا ہے, اس پر کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے, ہمارے اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلا جو رول ہے وہ پیرنٹس کا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی اویئرنیس اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بتانا چاہیے, پیرنٹس کو بھی اتنا نالجیبل ہونا چاہیے, نہیں ہے تو وہ ریسرچ کریں, وہ بتا سکیں کہ فار ایگزامپل میٹرک کے بعد ایک ڈیسائزو مومنٹ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پروگرام میں انرول ہونا ہے. اس کے پاس ابھی جو کرنٹ بلکہ پاسٹ میں یہ کہوں گا جو اپرچونیٹیز تھیں یا آپشنس تھیں وہ ایف ایس سی تک محدود تھیں. اس میں آپ ایف اے کر سکتے ہیں, ایف ایس سی کر سکتے ہیں, آئی سی ایس کر سکتے ہیں, لیکن اب جو ہیں وہ ایونیوز بڑھ چکے ہوئے ہیں. آپ پیرامیڈیکل پروگرامز کی طرف آ سکتے ہیں. آپ اسی طرح الیکٹریکل جو ڈپلوماز ہیں وہ میٹرک کے بعد کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ملٹیپل ایونیوز اوور دیئر. اسٹوڈنٹس کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. بچے کو میٹرک کے ٹائم پر اس کا جو ایکسپوجر ہے, ویژن اتنا براڈ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیسیجن لے سکے. ایک پریشر بھی تو ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے, جیسے ایک کمپیٹیٹو پریشر کہ فار ایگزامپل آپ نے میڈیکل کرنا ہے, آپ کا ہمسایہ یا آپ کا جو کزن ہے وہ پری میڈیکل کر کے انٹری ٹیسٹ دے کر ڈاکٹر بن چکا ہوا ہے, اور آپ نے بھی بالکل اسی ڈگر پہ چلنا ہے, آپ نے بھی مجھے انجینئر یا ڈاکٹر بن کے دکھانا ہے. دس فیکٹر اینڈ دس میں سمجھوں گا دس از اے فورسڈ کمپٹیشن is going to demotivate the students rather than motivate him or her. تو یہ چیزیں, یہ فیکٹر نکالنا پڑے گا, اسے بتانا پڑے گا کہ اس کے علاوہ جہاں اور بھی ہیں ایونیوز اور بھی ہیں, آپ کسی اور طرف موو کر جائیں, اس کا اسکوپ بھی فیوچر میں ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں. اچھا, ہمارے ہاں آرٹ کو ہی لے لیا جائے, اگر کوئی بچہ آرٹس کر رہا ہے تو ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ اس بچے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس بچی کو تنقید, کیا تم نے سبجیکٹ رکھ لیا, کس جگہ تم یہ کیا کرو گی, آگے اسکوپ کیا ہوگا. آرٹس کو تو مطلب
کچھ ویلیو ہی نہیں ہے. اچھا ہمارے ہاں صرف 3-4 شعبے ہیں جن کے اوپر توجہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, یا آپ لائر کی طرف بھی ہمارا جو ہے شروع سے, تو مطلب 3-4 ہیں بس. یہ ایک لوگوں کا ہے کہ بس اسی پہ ہی فوکس کرنا ہے, اسی پہ ہی ہم نے رہنا ہے. باقی بھی چیزیں ہیں, باقی بھی معاشرے میں اور بھی چیزیں کرنے کو ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا. معیار بھی وہاں رکھا جاتا ہے جہاں پر پھر وہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. ایگزیکٹلی. سم ہاؤ جو یہ والا ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی میں یا پیرنٹس میں یا بچوں میں یہ پایا جاتا ہے, اس کا ذمہ دار میں سم ہاؤ گورنمنٹ کو قرار دوں گا. اس کی وجہ یہ دیکھیں, اگر فار ایگزامپل پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ آرٹس میں لائک انرول ہو رہے ہیں, آپ کا فیوچر کیا ہوگا, سم ہاؤ یہ سوال بنتا تو ہے, سوال تو جائز ہے, بیکاز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹس جو کر کے جاتا ہے, جو ڈرائنگ کر رہا ہے, جو مجسمے بنا رہا ہے, اسکلپچرز بنا رہا ہے, کام کر رہا ہے, یہ بتائیں آگے جا کے ایڈجسٹ کہاں ہوگا, یہ ارن کیا کرے گا, یہ کرے گی, انکم تو چاہیے نا جی. اگر ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیں, اوور لک کر دیں اس فیکٹر پہ, تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہوگا ہماری ڈسکشن سے. تو فیکٹر انکم کا بزنس کی شکل میں یا کسی جگہ پر جاب حاصل کر کے موجود رہے گا. اس میں گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ آپ ان کو فیوچر میں اس طرح کا کوئی سیکٹر, اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن, اس طرح کا کوئی ایونیو, کوئی ڈیسٹینیشن دیں جہاں پر بچے فار ایگزامپل اگر اپنے انٹرسٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کل کو وہاں پر جا کے ارننگ کی شکل میں یا کم از کم اپنے اسکلز کی یوٹیلائزیشن کی شکل میں سیٹسفیکشن تو گین کر سکیں. ادروائز خالی ڈگری کا حصول تو اٹ لائک سروز نتھنگ. آج بے روزگاری ہے کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں تو لوگ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے, جنہوں نے اچھی ڈگریز لی ہوئی ہیں, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, تو کوئی جو ہے وہ اپنی ریڈی لگا کے کھڑا ہو گیا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک بندے نے اتنا ایفرٹس کی ہوں یا اس نے اپنی ایک ڈگری لی ہو, اتنے اچھے مارکس لیے ہوں, اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو کہ اب میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو وہاں پر بندہ جو ہے وہ بڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, بڑا ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں سوسائڈ کی ایگزامپلز بھی موجود ہیں, لوگوں نے کی ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز بہت بڑھ رہے ہیں. ڈی موٹیویشن کا اتنا بڑا لیول آپ پہنچ جاتے ہیں, ڈپریشن کے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ نے اچھا خاصا اماؤنٹ ایک منی سرو کی ہوتی ہے اپنی ڈگری کے اوپر, اچھا خاصا ٹائم سرو کیا ہوتا ہے, اس کے باوجود جب آپ کسی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچتے, کسی مقام پر نہیں پہنچتے, آپ کے ہلکا عوام میں ایک سوشل پریشر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, so that is going to haunt you. اور پھر بندہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا, مینٹلی طور پہ اتنا ڈسٹرب. اگر ہم یہ معذور افراد کی بھی بات کریں, وہی سیم ان لوگوں کے بھی سائیکولوجیکل ایشوز پھر اسی طریقے سے بڑھ جاتے ہیں. ایک نارمل بندہ اپنی برداشت کر رہا تو ایک جو بیچارہ ڈسیبل ہے, جس میں کوئی کمی ہے تو وہ کیسے اس کو, بڑے ہمارے ہاں مسائل ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں, ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سب کو ایک ہی کام پہ لگا دیا. آج سے 77 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, تو ہم وہی روٹی کپڑا مکان پہ ہی لگے ہوئے, اور ہم لوگ اپنے آپ کو آج تک گروم ہی نہیں کر پائے کہ ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور ہم لوگ ابھی جو ہے نا وہ ابھی تک اتنے مشکل حالات میں بھی سروائیول والی جنگ جو ہے نا وہ ہم لڑے جا رہے ہیں. اچھا جدت آتی جا رہی ہے, جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, لوگ اس میں آن لائن کتنا دنیا آگے چلی گئی ہے. ہمارے ہاں آج بھی ہمارا انڈیا جو ہے وہ ہمسایہ ملک وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تو ہم ابھی وہیں پر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نوجوان آن لائن کے حوالے سے؟ ایگزیکٹلی, آن لائن کے جہاں تک تعلق ہے, پاکستان از گریڈیڈ ایٹ 5th نمبر آن لائن ارننگ. اب جیسے امیزون ہے یا کنٹینٹ رائٹنگ ہے, فری لانسنگ کی جو فیلڈز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں, وہ اس وقت پریویلنگ فیلڈز ہیں, وہ اس وقت ایکٹیو ہیں. ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فرسٹ سیمسٹر سے, کیونکہ میرا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایز اے پرنسپل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے طلبہ ہیں وہ فرسٹ سیمسٹر سے ہی یا سیکنڈ سیمسٹر سے ہی اپنی کنٹینٹ رائٹنگ کے اوپر فری لانسنگ کے فورم کے تھرو ارننگ کر رہے ہیں. دیٹ از اے گڈ تھنگ. مطلب یہ ہے کہ IT نے کم از کم اتنا شعور دیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر بچہ چھوٹے موٹے کورسز کر لے, دیر از نو نیڈ ٹو انرول ان دی پارٹیکولر 4 years پروگرام, اس میں ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ 1 month کا 2 months کا 3 months کا شارٹ کورس کر لیں, سرٹیفکیشن لے لیں. ہمارے پاس مختلف ایونیوز ہیں, لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, AI کے اوپر آج کل کام ہو رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو اسٹوڈنٹس پر کام کر رہے ہیں اور فری لانسنگ کے تھرو ارن بھی کر رہے ہیں. انڈیا اس وقت پہلے نمبر پر, پاکستان 5th نمبر کے اوپر ہے, جس کے تحت جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوٹینشیل موجود ہے بچوں میں بھی, اور ارننگ کا بھی پوٹینشیل موجود ہے. کتنے ہمارے بچوں نے جو ہے وہ رپورٹ کے اوپر کام کیا, کتنی چیزیں ہمارے سامنے. بات یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم چاہیے تاکہ وہ کھل کر ہے. ہاں, اویئرنیس, ہاں بالکل, اس کے اوپر.
اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم ہمت کارڈ کی بات کر رہے تھے وہاں پر اس حوالے سے بھی کلیئر کر دیجیے گا، جس طرح کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو بچپن سے ہی معذور ہیں جو پیدا ہوتے، کچھ جو ہے وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی ہمت کارڈ جو ہے وہ؟ بالکل ایگزیکٹلی، ٹھیک کیونکہ ہے، اگر بورڈ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آبویسلی جو ہے وہ وہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ جی، اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، ایسا ہم یہاں پر ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایسا معاشرے کے طور پہ بھی ہم لوگوں کو اپنے رویوں میں کتنی بہتری لانے کی ضرورت ہے، یا ہم لوگوں کو کس طریقے سے ان لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ اصل میں ٹریٹ تو ہمیں ان کو نارمل ہیومن بینگ کی طرح سے ہی کرنا چاہیے نا، کہ انہیں کسی ہمارے جسچر سے پوسچر سے ان کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہ ہو کہ ہم ان کو کوئی کسی نارمل ہیومن بینگ سے کم تر سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں ایک تبدیلی جو لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو پورا سنیں۔ میں نے ہمت کارڈ اس پوری جو ایکٹیویٹی ہے اس کے دوران ایک چیز پریکٹیکلی کی اور اس کا بہت اچھا رزلٹ دیکھا، اور اس کے لیے پورے پنجاب میں ملتان ڈویژن کی ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ہمارے پاس جو ڈسیبل آتے تھے ان کو ہم جسٹ لائنز میں بٹھا کے اور ان کا نام بول کے اور یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ میں آفس سے اٹھ کے ان کے پاس جا کے بیٹھتی تھی، ان کی پوری سٹوری سنتی تھی۔ کئی خواتین خود سے میرے آفس میں آ جاتی تھیں اور مجھے بتاتی تھیں کہ اتنے عرصے سے اتنے بچے معذور ہیں، فلاں کو اسکول بھیجا، فلاں کو نہیں بھیج سکے، اس بچے کا یہ ایشو تھا، اس بچے کا۔ آپ جب ان کی سٹوری سن لیتے ہیں آپ ان کے چہروں پہ وہ سکون محسوس کرتے ہیں جو شاید نارملی اگر ہم ان کو دھتکارتے ہوئے ایک چیز ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو وہ خوشی ان کے منہ پہ نہیں ہوگی جو ہم ان کو نارمل ہیومن بینگ سمجھ کے میرا خیال ہے دے سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے شوز میں آتے بھی رہتے ہیں نا اس طرح، تو ہم جب ان سے بات کرتے ہیں ایک اچھا ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنٹ، اچھا بڑے ویل ایجوکیٹ جو ہیں، اور اس پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر بھی رہے ہیں ان کی ایجوکیشن پر، ویل چیئرز کے اوپر۔ بالکل، کیونکہ ہم ایز اے بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں اگر ان کو ہم نے اپنی ساتھ بٹھانا ہے تو پھر اسی طریقے سے ان کو سمجھنا بھی ہے۔ تو یہاں پر وہ بہت ساری ایفرٹس جو ہیں، لوگ جو جس چیز سے وہی نا وہی بات آگئی کہ جو جس چیز سے سفر کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے پین کو زیادہ بہتر پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے لیے اتنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، حکومت کی طرف سے تو ہم نے یہ دیکھا ہمت کارڈ، بیت المال میں جو ہے اس حوالے سے بھی بتائیے کون سے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس میں کیا کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان بیت المال جو ہے اس کا ایک بالکل الگ سے فنکشن ہے، کیونکہ وہ فیڈرل کا ایک ادارہ ہے۔ اس میں بھی بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے، بیماروں کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ اسکیمز موجود ہیں۔ لیکن سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے بیسک کام اس کا معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کی یوتھ بھی شامل ہے، اس میں آپ کے ڈسیبل بھی شامل ہیں، اس میں ویمنز بھی ہیں، اس میں کرائسس کا شکار ویمنز بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں ایسی خواتین بھی ہیں جو ورکنگ ویمنز ہیں جن کے لیے ہاسٹلز درکار ہیں رہائش کے لیے۔ اس میں مطلب پبلک سیکٹر میں جتنا بھی کام جس چیز پہ ہو سکتا ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں ہمارے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ بزرگوں کے حوالے سے عافیت ہے ہمارا ایک ادارہ جس میں بزرگ رہائش پذیر ہیں۔ اب آپ دیکھیے آپ کو جو اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ پورے ورلڈ میں مل رہا ہے، پاکستان میں بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے، اور اس میں جو ریزنز آپ دیکھتے ہیں یا آپ ان کی کیس ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں ان میں مین چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اب اپنوں کے لیے بھی وقت نہیں رہا، بزرگوں کے لیے اسپیشلی۔ کوئی ایک دور ایسا تھا جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ گھر میں بیٹھا ہوا ایک بزرگ گھر کی رحمت اور برکت ہے، بالکل۔ لیکن اب آنے والی نسل میں یا تو کام کا پریشر ہے، زندگی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، یا رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے ڈسیبلڈ ہوم میں موجود ہیں۔ جی، اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سٹی نیٹ ورک کے آنر اور اس کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کی آج برتھ ڈے ہے،
تو ہمارے پوری روہی ٹیم کی طرف سے وش یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور بہت ساری جو ہے کامیابیاں عطا کرے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں جو ہے صوبہ پنجاب کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف جو ہے شہروں میں انہوں نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کیا. اسپیشلی یہاں پر ہمارے جس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ ادھورے رہ گئے تھے, ہاسپٹلس کے اوپر انہوں نے جتنی تیزی سے کام کیا. یہاں کے ہمارے کتنے مسائل تھے, نشتر کے حوالے سے بات کریں, یہاں پر پناہ گاہ میں جو ہے انہوں نے اس کو بہت اچھے سے اس کو بہتر کیا. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ہاسپٹلس کے کیا کیا مسائل تھے, ہمارے میڈیسنس کے حوالے سے, ہمارے ٹیسٹ کے حوالے سے, مریضوں کو کیا کیا مشکلات پیش آتی تھیں, تو انہوں نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کر کے بہت سارا کام کیا, جس پر ان کو جو ہے وہ محسن اسپیڈ کا جو ہے وہ بھی خطاب دیا گیا, محسن ملتان بھی کہا گیا, محسن پنجاب بھی کہا گیا, اور محسن کرکٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس ٹائم جو ہے ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جیتی بھی ہے. تو اس حوالے سے بہت ساری ان کی جو اچھے کام ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس ملک کی بہتری میں جو ہے وہ اپنا ایک اچھا رول مزید جو ہے وہ پلے بھی کریں گے. تو ایک دفعہ پھر سے جو ہے ہم سب کی طرف سے, ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں, سب کی طرف سے جو ہے وش یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم بات کر رہے تھے خواتین کا معذور افراد کے حوالے سے, جو معذور خواتین ہیں ان کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے, اور اس طریقے میں جو سوشل ویلفیئر جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے. ساتھ ہی ہم جو بات کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے, آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے محمد, کہ اس ٹائم جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں. ٹیچرز کو اپنا کس طریقے سے رول پلے کرنا چاہیے. ٹیچرز بھی میں سمجھتی ہوں تربیت کا جہاں فقدان نظر آتا ہے, جہاں ادب کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ادارے تو وہ ہوتا تھا کہ پہلے ہم پڑھتے تھے تو بزم ادب کا ایک جو ہے وہ پیریڈ ہوا کرتا تھا, اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ آپ کو سکھایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا. اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اب اس طریقے سے ہمارے ٹیچرز بھی شاید جو ہے وہ اس طریقے سے رول پلے نہیں کر رہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو آپ سنتے ہوں گے کہ ہمیشہ ایک ورڈ جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, دیٹ از تعلیم و تربیت, کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر اس کو اچھا, فار ایگزامپل ایک کمانے والا انسان تو بنا سکتے ہیں, لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتے. فار ایگزامپل اف از لائک مورلی وہ کرپٹ ہے, تو یہاں سے اگر پڑھ کر کسی پوزیشن پر جائے گا تو وہاں پر بھی جا کے کرپشن کرے گا. ٹھیک ہے جی, وہ اچھی جگہ پر اپنی جاب تو سیکیور کر لے گا, مائٹ بھی پاسبل وہ اگر اچھا بزنس مین بن جاتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ کرپشن کرے گا, وہاں بھی لوٹ مار کرے گا. سو یہ چیزیں جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے, دیٹ از مسنگ ان آور انسٹیٹیوٹس, چاہے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں چاہے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, دیٹ از ٹوٹلی فار گرانٹیڈ اینڈ ٹوٹلی اوور لکڈ. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچرز اپنا کام کرتے ہیں, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اچھا ڈلیور کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کنٹینٹ کی ڈلیوری, کوالٹی آف ایجوکیشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اوکے اف آئی ایکسیپٹڈ رائٹ. لیکن جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے, جو ایک اس کے علاوہ ایک ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے میں اچھا انسان کیسے بننا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اپنے فیلوز کے ساتھ کیسے کرنا ہے, سوسائٹی میں جا کے کل آپ کہیں پر جاب حاصل کرتے ہیں اپنے کولیگ کے ساتھ کیسے, اپنے پیئرز کے ساتھ اپنے کیسے موو کرنا ہے, کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ والی جو ایجوکیشن ہے دیٹ از ٹوٹلی مسنگ اینڈ دیر از نیڈ ٹو ورک آن اٹ. اچھا, اسی کی وجہ سے ہم آج بہت سارے مسائل کو بھی فیس کر رہے ہیں. عدم برداشت ہے, ہم ٹیچرز کا احترام بھول گئے ہیں, ہم پیرنٹس کا احترام بھول گئے ہیں. جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے, تو ہم جس طرح اولڈ ایج ہومز کی بات کر رہے ہیں, باہر کا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ بچے برداشت نہیں کرتے تو پیرنٹس وہاں پر جا کر ایک اچھی اور بہتر لائف کی وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم وہاں پر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں بجائے کہ اپنے بچوں. تو آج کل تو ہمارے بچے بڑوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں. کتنے ہم واقعات دیکھتے ہیں جس میں ماؤں کو مارا جا رہا ہوتا ہے, والدین کو مار پیٹ کے جو ہے گھر سے باہر نکال دیا, انہی کا گھر ہوتا ہے, انہی کو اس گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو ایک بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کی چیزیں جو مغربی ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئی, اور ہم اپنا ایک جو کلچر ہے, جو ہماری ایک اسلام کی ہم روح سے بات کریں تو ہمارا جو ایک اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, تو اب جو ہماری جو بہت ساری معذور خواتین ہیں یا بہت ساری ایسی خواتین موجود ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں یا کام نہیں کر پاتی کسی بھی ریزن کی وجہ سے, اس کے اوپر سوشل ویلفیئر کس طریقے سے کام کر رہا ہے؟ دیکھیے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں خواتین کے حوالے سے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, اور ان کی اسپیشلی ارننگ کے حوالے سے ہمارے پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم بنائے گئے ہیں. اور ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ جس ایریا میں بھی یہ ادارے بنائے جائیں
ان میں خواتین آئیں اپنی لوکل کرافٹ کے حوالے سے، یا دنیا جو ہے وہ ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہے تو کیا چیز کون سی کرافٹ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ان ہے، اپنی چیزوں کو بنا کے پوری دنیا کو دکھائیں. پھر یہ کہ جیسے ہم نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے کچھ ان کے جو کورسز ہیں وہ سٹارٹ کروائے کہ ہماری بچیاں جو گھر میں یوز لیس بیٹھی ہیں اور اپنے جو موبائلز ہیں ان کا بھی ایک درست استعمال نہیں کر رہی ہیں، ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہی ہیں، تو وہ اگر کم پڑھی لکھی بھی ہیں تو اپنی چیزیں یا اپنے ارد گرد محلے میں موجود لوگوں کی چیزیں کوکنگ کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. کسی کو کوئی خاص ڈش بنانی آتی ہے یا کسی نے کوئی کرافٹ میں، آپ دیکھیے کہ اب دنیا جو ہے وہ خوبصورتی کے اس لیول کی طرف جا رہی ہے. آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے، اس کی ایک اسٹیٹک سینس ہوتی ہے کہ میرا گھر ہو تو میں اسے ایسے ڈیکوریٹ کروں. میں آفس میں بیٹھا ہوں تو اگر بینگ اے فیمیل میں سوچوں گی کہ یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے. تو ہم بہت ساری لوکل کرافٹس کو اس طرح سے بھی انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں کہ وہ اگر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو، فیس بک آئی ڈیز کے ذریعے یا اپنے سوشل پیج کے ذریعے اپنی چیزوں کو خود اپلوڈ کریں اور ارننگ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں آئے، تو اس سے دیکھیے ہم معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ اپنے معاشرے میں ایک چینج لا سکتے ہیں. ہم عورت کو اس حوالے سے صرف دیکھتے ہیں کہ جو جاب کر رہی ہیں، اچھی ایگزیکٹو جاب میں بیٹھی ہیں، ان کی ایک رسپیکٹ ہے گھروں میں، یا ہم عورت کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، ان کے مرد ارننگ کر کے لا کے دے رہے ہیں، تو ان کے گھروں میں اگر کم ارننگ ہے تو بہت سے مسائل بھی ہیں. ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف لے جائیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ڈیٹیل سے اس کے اوپر گفتگو بھی کی. اس کے ساتھ ہی محمد صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ایجوکیشن کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے ہم نے اس پر بات کی، کیا کیا مسائل ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دونوں گیسٹ کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.